میں کلام کے لیے بھائی جبیر کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں، کلام پڑھیں اور کلام کے لیے دعا کریں تاکہ آج ہم بہت سی برکات حاصل کر سکیں۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم پڑھیں گے مقدس متی رسول کی انجیل 13واں باب 24ویں آیت سے 44ویں آیت تک پڑھیں گے۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا، لیکن جب لوگ سو گئے تو اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں زوان بو کر چلا گیا۔ جس وقت پتے لگے اور بالیاں نکلی تب زوان بھی ظاہر ہو گیا، تو گھر کے مالک کے غلاموں نے آ کر اس سے کہا، آئے صاحب، کیا تم نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر زوان کہاں سے آ گیا؟ اس نے ان سے کہا، کسی دشمن نے یہ کیا ہے۔ تب غلاموں نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ ہم جا کر اسے جمع کریں؟ مگر اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ جب تم زوان کو جمع کرو تو اس کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، کہ میں کٹائی کے وقت کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زوان کو جمع کر لو اور چلانے کے واسطے اس کے گٹھے باندھ لو، مگر گیہوں میرے خطے میں جمع کر دو۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں میں چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل انہیں سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 سا آٹے میں ملا دیا، یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے ہجوم سے تمثیلوں میں کہیں اور بلا تمثیل ان سے نہ بولتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ تب وہ ہجوم کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے زوان کی تمثیل ہمیں سمجھا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن انسان ہے اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہیں اور زوان بدی کے فرزند ہیں، اور وہ دشمن جس نے اسے بویا وہ شیطان ہے، اور کٹائی کا وقت دنیا کا آخر ہے، اور
काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जिस तरह जवान जमा किया जाता और आग में जलाया जाता है, ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का बजना होगा। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अजीजों, अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए आज के कलाम के लिए हम दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल फाज खुदावंद, तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू हमें प्यार करता है। तेरी मोहब्बत अजीब और जलाली है। तेरा शुक्र हो खुदावंद गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें बख्श दिया कि हम तेरे सुंदर कदमों में आकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तुझे सजदा कर सके। आए जिंदा जलाली यीशु, तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू यहाँ पर मौजूद है। तेरे वादे सच्चे हैं। तूने कहा है जहां दो या तीन मेरे नाम पर फराम होंगे, मैं उनके दरमियान हूंगा। आए खुदावंद जिंदा जलाली यीशु, आज जबकि तू हमारे दरमियान मौजूद है, हम तुझे सजदा करते हैं, हम अपने दरमियान तुझे वेलकम करते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी आसानी के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए, अजीब और जलाली मोहब्बत के लिए कि खुदावंद तू आज भी बाएं फैलाए खड़ा है और सबको दावत देता है कि उसकी बादशाही के फरजंद बने। खुदावंद तू ही बादशाहों का बादशाह है। तेरा शुक्र हो, तेरी बादशाही लाजवाब है। तेरी यह बादशाही अजीब और जलाली है। खुदावंद तू हमें अपनी बादशाही में बुलाता है ताकि हम तेरी बादशाही में सूरज की मानद चमके। खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं, आज जो तेरे लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, जो हाजिर जमात यहां पर मौजूद है, एक एक को छू ले, हमारी सोचों को, ख्यालों को और ज़हनों को पाक कर खुदावंद। एक एक जान, बदन और रूह का जिम्मा ले। तू हमें पाक और साफ कर ताकि तेरे कलाम का बीज जो आज हमारी जिंदगियों में बोया जाए वो सलाम की माने नहीं बल्कि गेहूं की माने उगे और फलदार साबित हो। तेरे बेटे को तेरे मज़्हब पर लाता हूं, हाथ बढ़ाकर खुदावंद अपने बेटे को छू, अपने पाक रूह की आग उस पर नासिल कर खुदावंद। तेरे पाक रूह की आग से खुदावंद अपने बेटे को मसा कर ताकि तेरा बेटा जब तेरे कलाम को पेश करे तो वो नहीं बल्कि खुदावंद तू ही उसमें से बोले। तेरा पाक रूह उसकी बड़ी मदद और रहनुमाई करे खुदावंद। तेरा पाक रूह हर कदम पर, हर पल में उसकी मदद और रहनुमाई करे और सुनने वालों को भी बड़ी बरकत दे ताकि तेरे कलाम को सुनकर अपनी जिंदगियों में उसे अपना सकें। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ है। अब मैं जिंदा कलाम के लिए मास्टर ज़ुबैर को दावत होगी जिनका ताल्लुक से जेम्स पैरिश से है ताकि वो आए
اور خدا کا کلام جو خدا نے اس سے بات کی ہے وہ ہم تک پہنچائیں. ماسٹر زبیر. مسیح خداوند میں عزیز مومنین، میں کیتھولک کیرزمیٹک گروپ کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے موقع عطا کیا کہ ان کے درمیان آ کر خداوند کا کلام آپ سے شیئر کر سکوں. عزیز مومنین، میں کوئی بہت بڑا اسکالر یا کوئی بائبل کا بہت بڑا ٹیچر یا کوئی بہت بڑا کیٹیکسٹ نہیں ہوں. میں نے حال ہی میں ابھی اپنی کیٹیکسٹ لائف کی شروعات کی ہے. تو چند ایک باتیں جو آج کل اتوریائی کلام ہم نے سنا، وہ اتوار کی عبادت میں ہم نے سنا، اور بہت سی آن لائن عبادتوں میں بھی ہم نے یہ ہوملی سنی ہوگی. تو میں کوئی نئی بات آپ سے نہیں کروں گا، بلکہ وہی باتیں جو فادر صاحبان سے سنی، وہ باتیں اور اپنے استاد کیٹیکسٹ سے جو سیکھیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. اور آپ لوگوں نے بہت دفعہ یہ باتیں سنی ہوگی، لیکن میرا یہ دوبارہ شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریویژن ہو جائے، کہ اگر کوئی چیز آپ کو بھول گئی ہو تو آپ اسے دوبارہ سے ریوائز کر سکیں. عزیز مومنین، خدا کا کلام ہم سب سے الگ طور سے بات کرتا ہے. جب میں خدا کے کلام جب یہ تلاوت پڑھ رہا تھا، اس پر غور کر رہا تھا، تو اس میں سے جو ٹاپک مجھے ملا وہ تھا خدا کی بادشاہی. تو جب میں اپنی زندگی میں اپنے سوچ و خیالات میں غور کر رہا تھا کہ خدا کی بادشاہی ہے کیا، میرے نزدیک خدا کی بادشاہی کیسی ہے، کیا ہے، اپنے آپ سے میں سوالات کر رہا تھا. تو چند ایک جوابات جو کہ خدا کی بادشاہی خدا کی حضوری ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور خدا کی بادشاہی باغ عدن ہے. آج کی جو تلاوت ہم نے سنی، اس میں سب سے پہلی تمثیل جو خداوند یسوع مسیح نے ہم سے بیان کی، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے تمثیلوں میں اور کہانیوں میں بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں کہانیاں پسند ہیں. بچپن سے ہم اپنے والدین سے کہانیاں سنتے آ رہے ہیں. کہانی سن کر ہمیں نیند آتی تھی، بے شک روز روز وہی کہانی سنتے رہتے تھے. تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح ہم انسانوں کی سوچ و خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سے کہانیوں میں اور تمثیلوں میں بات کرتے ہیں، اور ایسی آسان اور سادہ تمثیلوں میں بات کرتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو انجیل مقدس پڑھی گئی، اس میں خداوند یسوع مسیح جو پہلی تمثیل ہمیں بیان کرتے ہیں، اچھے بیج اور کڑوے بیج سے. ہم سب کے آباء و اجداد کا تعلق کھیتی باڑی سے رہا ہوگا. چونکہ اب ہم شہروں میں آ گئے ہیں، ہم نے کھیتی باڑی چھوڑ دی ہے، تو آج ہماری آج کی جو جنریشن ہے وہ کھیتی باڑی کے کام سے ناواقف ہوگی. لیکن ہمارے آباء و اجداد سب جو ہیں وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، یا پھر گلہ بانی کرتے تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، بھیڑ بکریاں پالتے تھے. پہلے وقتوں میں زیادہ تر یہ دو ہی کام تھے، یا تو بھیڑ بکریاں پالنا یا پھر کھیتی باڑی کرنا. تو خدا کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. خدا نے زمین پر جھک کر مٹی لی اور اس مٹی سے انسان کو بنایا. خدا نے اپنی تخلیق کا طریقہ کار چینج کیا. ہو سکتا ہے خدا جو ہے وہ باقی تمام مخلوقات سے انسان کو زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ واقعی خدا نے انسان سے ایسا پیار کیا ہے کہ اس نے کائنات میں بنی ہوئی یا تخلیق کی ہوئی کسی دوسری شے سے ایسا پیار نہیں کیا. خدا نے جھک کر زمین سے مٹی لی، انسان کو بنایا، اور انسان کو رکھنے کے لیے بھی ایک خاص مقام بنایا، ایک خاص جگہ بنائی. وہ چاہتا تو اسے چرند پرند کے ساتھ رکھ سکتا تھا، جہاں باقی ساری مخلوقات کو رکھا تھا
وہاں پر وہ انسان کو بھی رکھ سکتا تھا، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک باغ لگایا جسے اس نے باغ عدن کا نام دیا۔ ایک ایسا باغ کہ جس میں ہر طرح کی چیز ان کے لیے موجود ہے، جہاں پر انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جنت کی طرح کی ایک جگہ انہیں بنا کے دے دی کہ تم یہاں پر رہو۔ خدا نے ایک ایسا بیج وہاں پر بو دیا کہ خدا چاہتا تھا کہ یہ بیج جو ہے ایک تناور درخت بنے اور بہت سا پھل لائے، لیکن چونکہ وہاں پر ایک ایسی ہستی موجود تھی، ایک ایسی فوج، ایک ایسی بادشاہت اور تھی جو خدا کی بادشاہت کو نیست اور نابود کرنا چاہتی تھی، جو خدا کی بادشاہی کو ختم کرنا چاہتی تھی، اور ہر وہ ہستی جو خدا کے نزدیک ہے، خدا کی حضوری میں ہے، اسے خدا سے دور کرنا چاہتی ہے۔ جو خدا کی بادشاہت میں ہے اسے خدا سے دور کرنا چاہتی ہے۔ اور وہ ہستی ابلیس، شیطان، جو کہ پہلے ایک فرشتہ تھا، لیکن تکبر آ جانے کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہو گیا، خدا کی بادشاہت سے نکال دیا گیا اور اس نے اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ اور وہ چاہتا ہے کہ خدا کے جو نیکی کے فرزند ہیں انہیں بھی اپنی بادشاہت میں بدی کے فرزندوں کے ساتھ شامل کرے۔ اور اس نے اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا اور بڑی مکاری سے، بڑے طریقے سے اس نے کیا کیا کہ انسان کو خدا کی حضوری سے، اس بادشاہت سے، خدا کی بادشاہت سے، ہمیشہ کی زندگی سے انسان کو نکال کر موت کے سایہ کی وادی میں پھینک دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان نے گناہ کیا، شیطان کی گرفت میں آ گیا، شیطان کی فوج میں شامل ہو گیا، تو وہ خدا سے دور ہو گیا۔ اور خدا نے کیا کیا کہ اسے پھر وہاں رہنے نہیں دیا، اس اپنی بادشاہت میں، اپنی ٹیریٹری میں جو اس کے لیے بنائی تھی، جہاں پر اسے کوئی دکھ تکلیف، کوئی پریشانی نہیں تھی، جہاں پر ہمیشہ کی زندگی تھی، موت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جب اسے وہاں سے نکال دیا گیا تو خدا نے وعدہ کیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں خدا نے بڑے پیار، بڑی محبت اور بڑی چاہت سے انسان کو بنایا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ عرصے تک مجھ سے دور رہے۔ تو خدا نے وہیں پر ایک منصوبہ بنایا اور وعدہ کیا کہ میں تجھے واپس اپنے پاس اس بادشاہت میں لے کر آؤں گا، اور ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا، اتنا بڑا منصوبہ کہ خدا کو خود اپنی بادشاہت، اپنا آسمانی تخت چھوڑ کر زمین پر آنا پڑا اور شیطان کے ساتھ جنگ لڑنی پڑی، تاکہ ہم سب کو اس کی گرفت سے، اس موت کے سایہ کی وادی سے چھڑائے اور واپس اس ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے، واپس اس اپنی بادشاہت میں لے جائے، اس باغ عدن میں لے جائے جس کے لیے اسے جہاں رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ ایک بہت مشہور سائنٹسٹ، امریکن سائنٹسٹ ہے، جو بائبل کی اس بات کو مانتا ہے، اس منصوبے کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے واقعی انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ یہاں پر سزا کاٹ رہا ہے، اور کہتا ہے یہ واپس وہاں جائے گا جہاں رہنے کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔ اور ایک مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے مچھلی کو اگر پانی سے نکال دے تو وہ مر جاتی ہے، اسی طرح انسان کو جب باغ عدن سے نکالا تھا، ہمیشہ کی زندگی سے نکالا تھا، تو موت اس میں آ گئی تھی، کیونکہ باغ عدن میں وہ خدا کی حضوری میں تھا، اور ہم سب جانتے ہیں خدا کے پاس زندگی ہے، موت نام کی کوئی چیز نہیں۔ حکمت کی کتاب اس کا پہلا باب ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی زندوں کی موت سے اسے خوشی ملتی ہے۔ اور دوسرے باب کی آخری آیات میں کہتا ہے کہ موت شیطان نے حسد سے انسان میں داخل کر دی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کو انسان کی موت سے خوشی نہیں ملتی،
انسان کی ہلاکت سے وہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم سب توبہ کی نوبت تک پہنچیں، خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت میں، اس کے جی اٹھنے میں استباق پائیں اور اس کی فوج میں شامل ہو جائیں، اس کی اس بادشاہت میں، اس بادشاہت کے وارث بن جائیں، اس کے فرزند بن جائیں، جو بادشاہت وہ کہتا ہے میرے باپ نے بنائے عالم سے تیار کیا ہے، آؤ میرے فرزندوں، آئے میرے برگزیدوں، آؤ اس بادشاہت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے آنے سے پہلے یوحنا استباغی اعلان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ، بپتسمہ لو، توبہ کرو۔ وہ اعلان کرتا ہے اس کی بادشاہت کا، اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا۔ پہلی تمثیل کے مطابق دونوں کو ساتھ بڑھنے دیا، اپنے راستکاروں کو بھی اور بدوں کو بھی، بدی کے فرزندوں کو بھی اور نیکی کے فرزندوں کو بھی، لیکن بارہا انہیں یاد دلاتا رہا کہ جو وعدہ میں نے باغ عدن میں کیا ہے میں اسے پورا کروں گا۔ نبیوں کے ذریعے، نوشتوں کے ذریعے پرانے عہد نامے میں سنتے آ رہے تھے کہ بادشاہ آئے گا، نبی برپا ہوگا کہ جو ہمیں خلاصی بخشے گا، نجات دہندہ آئے گا ہمارا، جو ہمیں اس موت کے جوئے سے آزاد کروائے گا۔ اور یہودی قوم جو کہ اس بات سے بخوبی واقف تھی، شریعت کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، شریعت کے ایک ایک شوشے کو جانتے تھے، ایک ایک اس کے شریعت کے ہر ایک قانون کو جانتے تھے، اور پورے پرانے عہد نامے کو جانتے تھے کہ خدا نے کس طرح بنی اسرائیل کے لیے دوسری قوموں سے جنگ لڑی، اور کس طرح خدا نے قوموں کو بنی اسرائیل کے لیے نیز نابود کر دیا۔ تو یہودی اسی خیال میں تھے کہ ایک ایسا بادشاہ آئے گا جو اس دنیا میں ہماری حکومت کو قائم کرے گا، جیسی حکومت سلیمان بادشاہ کے وقت تھی، جیسی داؤد بادشاہ کے وقت تھی، ویسی حکومت اس دنیا میں ہماری قائم ہوگی، ویسی بادشاہت ہماری ہوگی، ہم پوری دنیا پر راج کریں گے جیسے پرانے عہد نامے میں ہم راج کرتے تھے، جس قوم کو چاہتے تھے نیست اور نابود کر دیتے تھے اور وہاں جا کر قبضہ کر لیتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب آیا تو اس نے کیا کہا؟ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے شاگرد لڑائی کرتے، جنگ کرتے، یہاں تک کہ خدا فرشتوں کی فوج بھیجتا جو میرے لیے جنگ کرتی، لیکن میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ میں اس لیے آیا تاکہ بنی نوع انسان کو واپس ملا دوں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ صلیب پر وہ جو خدا کا عہد تھا جو باغ عدن میں باندھا تھا، وہ صلیب پر وہ پورا ہوتا ہے جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر کلمات ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ خداوند یسوع مسیح ڈنگ کا لفظ استعمال کرتا ہے کیونکہ حکمت کی کتاب میں لکھاری جو ہے ڈنگ کا لفظ استعمال کر چکا ہے کہ شیطان نے حسد سے موت کا ڈنگ انسان میں داخل کر دیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان سانپ کی صورت میں آیا تھا جب اس نے موت کا ڈنگ انسان میں داخل کیا تھا، اور خداوند یسوع مسیح اسی ٹرم کو یاد رکھتے ہوئے وہی ٹرم استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ موت فتح کا لقمہ ہو گئی ہے، موت کو زندگی نے نوالا بنا کے کھا لیا اور موت کی حقیقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور ایک اور اسکالر ہے جو موت کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ ہم اکثر جب ہمارا کوئی عزیز ہم سے جدا ہوتا ہے تو ہر ایک کے لب پہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن وہ اسکالر کہتا ہے کہ موت کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، موت کی اپنی کوئی وجودیت، کوئی حقیقت، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے موت زندگی کی غیر موجودگی ہے۔ وہ کہتا ہے ڈیتھ از ایبسنس آف لائف، جب زندگی غیر موجود ہوتی ہے تو اس کی جگہ لے لیتی ہے، اس کی اپنی کوئی وجودیت نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔
اور ایک بڑی اچھی سادہ سی مثال دیتا ہے. وہ کہتا ہے زندگی اور موت روشنی اور اندھیرے کی مانند ہے. جیسے اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح موت کی بھی کوئی وجودیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم دن کے وقت رات جیسا اندھیرا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا کوئی بٹن نہیں بنا، کوئی انسٹرومنٹ نہیں بنا کہ دن کے وقت آپ رات جیسا اندھیرا کر سکو. لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ رات کے وقت دن کے جیسی روشنی کر سکتے ہو. ایسا بٹن بنا ہے، انسٹرومنٹ بھی بنا ہے، کیونکہ روشنی اور نور جو ہے اسی کی حقیقت ہے، اسی کا وجود ہے. موت کا اور اندھیرے کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، یہ دونوں اس کی غیر موجودگی ہے. جہاں سے زندگی غیر موجود ہوتی ہے، موت اس کی جگہ لے لیتی ہے. جہاں سے روشنی غیر موجود ہوتی ہے، اندھیرا اس کی جگہ لے لیتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے موت کے اندھیرے کی سایہ کی وادی کو ختم کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ کہہ دیتا تو شیطان نیست اور نابود ہو جاتا. یہ نجات کا کام ایسے پورا ہو جاتا اگر خدا کہہ ہی دیتا. ہم سب جانتے ہیں خدا کے پاس اتھارٹی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خدا ہے. مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، اور ہر ایک چیز پر قادر ہے. لیکن میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح، مقدس پطرس اپنے خط میں کہتا ہے خداوند یسوع مسیح صلیبی موت کے بعد عالم اسفل میں اترا. جو روح شیطان کی قید میں تھی ان کو بھی چھڑانا ضروری تھا. اس لیے خداوند یسوع مسیح کا سونا ضروری تھا، موت میں جانا ضروری تھا، 3 دن تک قبر میں سونا ضروری تھا، تاکہ ان روحوں کو بھی بچا سکے جو شیطان کی گرفت میں تھی. تو خداوند یسوع مسیح عالم اسفل میں اترا اور شیطان کے جوئے سے، اس کی گرفت سے، اس کی قید سے ان روحوں کو بھی آزاد کروایا. اس لیے یہ پورا پلان بنایا گیا، خدا نے پورا منصوبہ بنایا. اور خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کو یہ اتھارٹی دے دی ہے کہ ہم سب شیطان پر فتح پا سکتے ہیں. جس طرح خداوند یسوع مسیح نے شیطان کے سر کو کچلا ہے، ہم سب بھی کچل سکتے ہیں. اور شیطان نے جو موت ہم سب میں داخل کر دی تھی، موت کا خوف ہم میں داخل کر دیا تھا، اس خوف کو ختم کر دیا. اور خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، محور، منشور یہی تھا کہ واپس ہم سب کو اسی بادشاہت میں لے جائے، اسی باغ عدن میں لے جائے جس کے لیے ہم بنائے گئے تھے. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے اس منصوبے کو بخوبی سر انجام دیا. اور ہم سب جانتے ہیں عید سعود پر جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے کی عید ہم مناتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح ہم سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں قائم رہتا ہوں. جو نہیں کھاتا نہیں پیتا وہ قائم نہیں رہتا. اور خداوند یسوع مسیح کا اپنے آپ کو اس دنیا میں لانے کا مقصد، قربان کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم سب خداوند یسوع مسیح کے بدن کے اعضاء ہوں، اس کے بدن کا حصہ بن جائیں. کیونکہ اس کا آنے کا مقصد یہی تھا کہ جو رشتہ باغ عدن میں ٹوٹ گیا تھا، جس بادشاہت سے ہم بے دخل کر دیے گئے تھے، واپس ہم سب کو اس بادشاہت میں شامل کر دے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کہانیوں میں بات کرتا ہے، تمثیلوں میں بات کرتا ہے. میں بھی ایک چھوٹی سی کہانی جو اسی سے ریلیٹڈ ہے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. کہ کسی ملک میں ایک رواج تھا کہ کوئی بھی پردیسی ان کے ملک میں آتا تھا تو اسے اٹھا کر وہ بادشاہ بنا دیتے تھے. ایک عجیب رواج کہ کسی پردیسی کو اٹھا کر اپنے ملک کا بادشاہ بنا.
اور یہ بادشاہ صرف 1 سال کے لیے، اس کو نہیں پتا آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 1 سال کے لیے وہ بڑی عیش و عشرت کرتا ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں دنیاوی بادشاہوں کی کہانیاں سنتے ہیں، دربار، تخت اور وزیر اور سب جو بھی بادشاہوں کی شوق ہے وہ سب پورے کرتے ہیں پورے 1 سال، بہت کچھ، لیکن 1 سال کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ نہیں جانتے۔ 1 سال کے بعد انہیں ایک ایسے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں جہاں بھوکے جانور ہیں اور وہ اس بادشاہ کو کھا جاتے ہیں۔ اب ایک شخص اسی طرح اس ٹیریٹری میں آ گیا، اس بادشاہت میں آ گیا، تو لوگوں نے اسے بھی اٹھا کر بادشاہ بنا دیا، لیکن اس نے ایک کام کیا جو باقی سارے بادشاہوں نے نہیں کیا تھا۔ جب اس کا اچھا وقت تھا، جو اس کا بادشاہی کا دور تھا 1 سال کا، اس نے اپنے پورے جو رعایا تھی اس کا چکر لگایا، سب سے ملا، سب سے پوچھ گچھ کی کہ کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے یہ کام چلتا ہے، کتنے سالوں تک میں بادشاہ رہوں گا، اس کے بعد کب تبدیل کر دیا جاؤں گا۔ تو ایک وزیر جو اس کا بڑے قریبی تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ صرف 1 سال کے لیے ہے، اور اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ آپ کو ایک جنگل میں چھوڑ آیا جائے گا جہاں پر بھوکے جانور آپ کو کھا جائیں گے۔ تو وہ ایک کام بڑا زبردست کرتا ہے، وہ بادشاہ، اس کا حکم مانا جائے گا، وہ جو بھی کہے گا۔ تو اس دوران وہ کیا کرتا ہے، وہ جنگل میں جاتا ہے اور ان جانوروں کے لیے بہت سا گوشت اور بہت سی چیزیں لے کر جاتے ہیں ان کے کھانے کے لیے، اور اسے اپنی روٹین بنا لیتا ہے، روزانہ جاتا ہے اور ان کے لیے بہت سی چیزیں لے جاتا ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اب میری بادشاہت ہے، اچھا وقت ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس نے جانوروں کو بھی اپنا دوست بنا لیا۔ جب اس کا 1 سال پورا ہوتا ہے تو اسے اس جنگل میں پھینک کر آ جاتے ہیں، اور چند دن بعد جب دیکھنے جاتے ہیں اس کا کیا حال ہوا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اچھے وقت میں ان جانوروں کو بھی اپنا دوست بنا لیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں یہی سکھانا چاہتے ہیں۔ اب یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اس وقت میں اس بادشاہت میں جانے کی تیاری کریں، اور یہ سفر ہے ہمارا، یہ ہمارا سفر ہے اس زندگی کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح ایک تمثیل میں کہتے ہیں کہ آؤ میرے باپ کے برگزیدو، جو بادشاہی میرے باپ نے بنائے عالم سے تیار کیا، اس میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ جب میں بھوکا تھا 6 سوال کرتا ہے، ہمیں بتا دیتا ہے، پہلے سے ہی بتاتا ہے کہ کیا سوالات کیے جائیں گے بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے، اسی کی تیاری کرنی ہے ہمیں ہوم ورک دے دیا اس نے، جو ہم نے تیاری کرنی ہے کہ ہم اس کی بادشاہت میں شامل ہو سکیں۔ وہ کہتا ہے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پینے کو دیا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے پہننے کو دیا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، میں بیمار تھا، تم نے میری تیمارداری کی، میں قید میں تھا، تم نے میری خبر دی۔ تو جو راستہ لوگ ہیں جو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کب ہم نے ایسا کیا؟ تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ اگر میرے ان بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے ہمیں چھوٹوں کو چنتا ہے، کم سمجھوں کو۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے، کوئی مچھلیاں پکڑنے والا ہے، کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم سب کو بھی چنتا ہے اور ہمارے سامنے اپنے بادشاہی کے بھید کھولتا ہے۔ آج کے انجیل مقدس میں ایک چھوٹی سی آیت خداوند یسوع مسیح نے کہی کہ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے، کیونکہ ہر کوئی نہیں سنتا تھا۔ بہت سے لوگ اگنور کرتے تھے، بہت سے لوگ روٹیوں کے چکر میں تھے،
اور بہت سے فقیہ فریسی عالم شرع جو خداوند یسوع مسیح کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے جادوگر ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے یہ بات کہی تھی کہ ابھی سن لو، لیکن جن کے لیے وہ آیا، جنہیں سنانے کے لیے آیا، انہوں نے نہیں سنی، اور ہم سب نے جو سنی اس پر ایمان لائے، ہم سب اس کے راستگاروں میں شامل ہوئے۔ اور وہ جو بادشاہی ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، جو سوالات آخری وقت ہم سے پوچھے جائیں گے، ہم نے ان کی تیاری کرنی ہے۔ آج کی پہلی تمثیل جسے میں نے باغ عدن کے ساتھ جوڑا، اس کے بعد 2 تمثیلیں اور، جس میں رائی کے دانے کی اور خمیر کی تمثیل۔ پہلی تمثیل تو خداوند یسوع مسیح خود بھی تشریح کر دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اس سے پوچھتے ہیں ہمیں سمجھا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو خداوند یسوع مسیح آگے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں انہیں بتا دیتے ہیں کہ اس تمثیل کا کیا مطلب ہے، کیا تشریح ہے۔ اور باقی جو 2 تمثیلیں ہیں وہ بھی سادہ اور آسان سی۔ خداوند یسوع مسیح رائی کے دانے کو چنتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں سارے بیجوں میں سے سب سے چھوٹا بیج، سب سے چھوٹا ہے۔ جس طرح خدا نے ہم سب چھوٹوں کو چنا، اسی طرح خدا نے اس چھوٹے سے ادنا سے بیج کو چنا۔ اور رائی کا جو دانہ ہے، جو پودا ہے، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر بائیولوجی کی کتاب 9ویں کلاس میں کسی نے پڑھی ہو تو براسیکا کمپیسٹس کے نام سے، براسیکا کا نام، اس کا نام ہے، جسے سرسوں کا پودا کہتے ہیں۔ سرسوں کے پودے کی بہت ویلیو، بہت اہمیت ہے۔ اس کا بائیولوجیکل نیم براسیکا کمپیسٹس ہے۔ تو اس کی ویلیو اس لیے ہے کہ اس کا نظام انہضام اور مینڈک کا نظام انہضام اور انسان کا نظام انہضام ملتا جلتا ہے۔ ہضم کرنے کا عمل تقریباً ملتا جلتا ہے۔ اور رائی کا جو دانہ ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک بلیک اور ایک وائٹ۔ میں جب اس پر دھیان و گیان کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، میرا بھی تعلق زیادہ کھیتی باڑی سے نہیں رہا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ تو جب میں اپنے ماں باپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا وہ پیلے پھول والا جو پودا ہوتا ہے وہ رائی کا پودا ہے۔ جو سرسوں کا تیل ہم سر میں لگاتے ہیں وہ یہ رائی کا پودا ہے، اس سے ہمیں ملتا ہے۔ اور سرسوں کے تیل کے بارے میں کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنے سر میں ڈالے گا تو تیرے پاؤں کے تلووں تک تجھے بتائے گا کہ تو نے سر میں تیل ڈالا، اور اس سے ہمیں راحت ملتی ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں کہ جب نبیوں کو مسح کیا جاتا تھا تو تیل ان پر انڈیلا جاتا تھا۔ تو تیل بہت اہمیت رکھتا ہے، اور سرسوں کا تیل بہت سے لوگ اس سے پکوان بھی بناتے ہیں، زیادہ تر ہم سر پہ لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح اس بیج کا استعمال کرتا ہے، چھوٹے سے بیج کا، کہ خدا کی بادشاہی اس کی مانی ہے۔ اور وہ چھوٹا سا بیج ایک پودا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا سا، کوئی بہت بڑا پودا درخت نہیں ہوتا، لیکن واحد ایک یہ پودا ہے کہ جس پر ہوا کے پرندے آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ اپنے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ میں اتنی اہمیت رکھتا ہے، اتنی قابلیت رکھتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس پر بسیرا کرتے ہیں، جو بڑے بڑے درختوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ تو آج کی یہ جو دوسری جو مثال ہے، جو تمثیل خداوند یسوع مسیح نے سنائی، یہ ایسے ہی ہے۔ ہم سب، جب میں اپنی زندگی پر غور کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ میں ایک ادنا سا، ایک ناچیز سا انسان ہوں، لیکن خدا نے مجھے چنا اس کام کے لیے، تو پھر خدا نے مجھے لے کر ایک خاص انسان بنا لیا کہ آج کچھ لوگ مجھے سن رہے ہیں، کچھ یہاں موجود ہیں، کچھ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ تو خدا جب ہمیں چنتا ہے تو پھر وہ ہمیں کوالٹی بھی دیتا ہے، اس قابل بھی بناتا ہے کہ ہم جانے جائیں۔ جب اس کے نام سے جانے جاتے ہیں تو وہ پھر ہمیں اس قابل بھی بناتا ہے، ہمیں وہ ویلیوز بھی دیتا ہے کہ ہم اس کے نام سے جب جانے جائیں تو ہماری اہمیت ہو، ہماری افادیت ہو۔
تو خدا کی بادشاہت کے بارے میں جو میں نے کلام میں سے پڑھا، جو سمجھا، جو مجھے سمجھ آئی، اور جو اپنے استادوں سے سنا، جو فادر صاحبان سے سنا، جو کیٹیکسٹ صاحبان سے سنا، وہ سب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب مجھے نہیں پتا ان میں سے کتنی باتیں آپ پہلے سن چکے تھے اور کتنی باتیں آپ کے لیے نہیں تھی۔ خدا جو ہے ان چند باتوں کے لیے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ سب کو برکت دے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ بہت خوبصورت کلام، بے شک ماسی جی نے بہت خوبصورت کلام کا پیش کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، سب کی توبہ تک محبت چاہتا ہے میرے عزیزوں، کیونکہ خداوند ہم سے پیار کرتا ہے۔ خداوند کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو میں ماسٹر جی سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کلام جب بھی سنا جاتا ہے تو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سی باتیں ہر روز بھی جتنی بار بھی سنے خداوند کا کلام وہ کم لگتی ہیں۔ تو ماسٹر جی آپ کا بہت بہت شکریہ اس خوبصورت کلام کے لیے، میں اپنی تہ دل سے شکر گزار ہوں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے۔ مناجات کے لیے میں ناصر کو دعوت دوں گی تاکہ ان لوگوں کی دعا کی جائے جنہوں نے اپنی مناجات ہمیں بھیجی۔ بہت شکریہ میری عزیزوں۔ اس سے پہلے کہ میں جو مناجاتیں ہم تک پہنچی ہیں آپ کے سامنے رکھوں، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ماسٹر زبیر کا۔ ماسٹر جی آپ کا بہت شکریہ جو کہ سینٹ جیمز پیرس سے ہمارے درمیان تشریف لے کے آئے۔ ماسٹر جی سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بغیر کوئی سوال یا جواب کیے انہوں نے لبیک کہا اور وہ یہاں پر آئے۔ انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ میں کوئی بڑا استاد اسکالر نہیں، لیکن یقیناً ماسٹر جی جس طرح کا پیغام آپ نے پیش کیا وہ کسی منجے ہوئے استاد سے کوئی کم نہ تھا۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ اب چند جو نام ہم تک پہنچے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے بیماروں کے لیے جو نام پہنچے ہیں ہم تک، جو بیمار ہیں، ایلما ایرک جون، سمین ایرک، عمران مسیح، اور ایک لیڈی جو دبئی میں بیمار ہیں، انہیں چسٹ کا پرابلم ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ بشرا بی بی، ان کے لیے دعا کریں گے، ان کی تندرستی کے لیے۔ سمرا بٹ، ان کے خاندان کے لیے دعا کریں گے، ان کی جو بھی مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ مورس نور، شہناز جاوید، ان کے لیے بھی دعا کریں گے، خدا انہیں تندرستی دے۔ دعا کریں گے بے اولاد جوڑوں کے لیے، ساجدہ مٹو، سمینہ ندیم، اور خاص طور پر دعا کریں گے فرحہ بہن جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کے لیے، ان کے جو بھی پرابلم ہیں خدا انہیں حل کرے، جو مشکلات ہیں خدا انہیں آسان کرے۔ امتحان کی کامیابی کے لیے بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو کامیاب کرے۔ نام ہم تک پہنچے انٹرویو کی کامیابی کے لیے، نوید پال اور دینا رسفا، ان کے لیے خاص دعا کریں گے۔ ان کے انٹرویو ہیں، خدا انہیں کامیاب کرے۔ ناصر عنایت، ان کی تندرستی کے لیے، جوڑوں کا درد ہے ان کے لیے دعا کریں گے۔ مرحومین کے لیے دعا کریں گے۔ بشیر عنایت، شہریار، مریم یوسف کے لیے خاص دعا کریں گے، ان کی روحوں کے لیے کہ خدا انہیں اپنی آرام میں رکھے۔ شکر گزاری کے لیے دعا کریں گے۔
नासिर मुश्ताक के ख़ानदान की तरफ से तारिक गिल, तारिक सादिक, नाइला फिलिप, थॉमस, वसीम, थॉमस के ख़ानदान के लिए की तरफ से शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। मोलिन की सालगिरह के मौका पर ख़ास दुआ करेंगे उसकी उम्र की दुराजी के लिए, और ख़ास दुआ करेंगे जोसफीन के ख़ानदान के लिए, इनकी जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ खुदावंद दूर करें। तो अभी मैं माइक हवाले करता हूँ। हम आखिरी सेशन के लिए आखिरी सेशन में दाखिल हो चुके हैं। उन तमाम लोगों के लिए दुआ के लिए अपने साथ मैं दावत देना चाहूँगी आंटी सीमा को और तारिक भाई को, ताकि वो आए और तमाम लोगों के लिए दुआ करें, और साथ ही हम गीत भी गाएंगे, हालात बदल जाते हैं। बेशक मेरे जिंदो खुदा की आने से वाकई में हालात बदल जाते हैं। आज भी आज खुदा हालातों को बदलना चाहता है।
आए मेरे अजीजों, हम खुदा की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि जिस तरह हम अभी गा रहे थे, रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से उसको पुकार रहे थे, और हम गा रहे थे कि डाकू को उसने किस तरह माफ कर दिया और किस तरह जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, जितने इन सबके साथ हो, आए आज वक्त है कि हम अपनी इच्छाएं, मुनाजातें, जो भी हमारे दिलों में है, हमारे ज़हनों में है, जो हमारी परेशानियां हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, आज अपने खुदा के हजूर में रखें, उसके कदमों में झुक जाएं, क्योंकि वो कुदरत रखता है कि जिंदगियों को बदल दे। आज
कुदरत आपका है खुदावन, जहाँ खुदावन तेरी कुदरत जाहिर होती है वहाँ बड़े बड़े मौजूदात होते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े खुदावन ज़ल्ज़ले आते हैं, क्योंकि खुदावन वहाँ भूचाल आते हैं, क्योंकि खुदावन जब तेरी कुदरत जाहिर हुई तो खुदावन तू जिंदा कब्र में से निकल कर खुदावन तूने शैतान को शिकस्त दी और मौत पर फतह हासिल की। जब खुदावन तेरे शगीर खुदावन वाला खाने में बंद थे तो खुदावन वहाँ तेरी कुदरत जाहिर हुई और पाखरू से सारा घर बन गया और खुदावन पाखरू आके शलक इस बालक की सूरत में तेरे रसूलों वाला कर ठहर गया और वो सारे पाखरू से बन के वो घर लरस गया, वो घर खुदावन गिर गया, वहाँ ज़ल्ज़ला आया, भूचाल आया, वहाँ के खिड़की दरवाजे खुल के शिकीलों का सारा खौफ सारा डर दूर हो गया, क्योंकि यीशु जी तू कुदरत ताकत वाला है, तू हिकमत का मंबा है, तू रहमत का सरचश्मा है, तुम्हारी मजबूत चट्टान है, तुम्हारे छुपने की जगह है, तुम्हारा ईमान भरा भरोसा है। ऐ बाप खुदावन तुम्हें बहुत प्यार करता है, बाप तेरी मोहब्बत इससे जाहिर हुई कि तूने अपना इकलौता बेटा दुनिया को बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तूने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि सलीब पर जान देकर लोगों के गुनाहों को अपने पाप लहू से धोए, उन्हें सलीब पर जड़ दे और अपनी जान देकर लोगों के लिए गुनाहों का कफारा अदा करे, क्योंकि तेरे बेटे के बगैर गुनाहों से निजात नहीं मिल सकती थी, तेरे बेटे के बगैर गुनाह का कफारा नहीं था। इसलिए इस्माइल बाप जी तूने अपनी मोहब्बत दिखा दी, अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। ऐ बाप खुदावन आज अपने बेटे के वसीले इस्माइल बाप जी एक एक जाने की कदम पर रहम कर खुदावन, आज का जो तेरा जिंदा कलाम का बीज हमारे दिलों की धरती पर बोया गया है, पाक खुदा एक एक जाने की कदम को हम सब पाक उनकी हिम्मत ताकत से भर दे, दानिश फहम से भर दे, पाक उनके बगैर हम कुछ नहीं, पाक उनसे भर दे, पाक हमारी मदद करे पाक, ताकि हम आज के कलाम को समझे खुदावन, इस पर अमल करे, रसूलों की तरह दलेर बन जाए, बहादुर बन जाए, डरदार बन जाए और तेरे नाम की गवाही दे। आज खुदावन तेरे कलाम की कुदरत यहाँ मौजूद है खुदावन, जो लोग खुदावन तेरे इस इबादत को ऑनलाइन पर देख रहे हैं, वहाँ जितने बीमार देख रहे हैं या यहाँ मौजूद है, एक एक को यीशु जी अपने कलोनी के बहते लहू से दो खुदावन, सबके जिस्मों की बीमारियाँ, रूहानी बीमारियाँ, जिस्मानी बीमारियाँ अपने पाक लहू से धोकर दूर कर दे यीशु नाम से। और खुदावन जो लोग नशे की लानत में है, शराब की लानत में है, जिस लानत में है खुदावन, आज शैतान से लोगों को रिहाई दे खुदावन, तेरे कदमों में गिर कर यीशु जी आज वे अपनी तौबा पेश करें और आज खुदावन अपनी कुदरत ताकत से, अपने कलाम की कुदरत से, अपने पाक की कुदरत से उन्हें नशे से आजाद कर यीशु नाम से, ताकि तेरे बन जाए, तू तेरे कदमों में आ जाए खुदावन, तुझ में रहकर अपनी जिंदगी बसर करे और तेरे नाम की जला देने वाले बन जाए यीशु नाम से। पाक खुदावन जितने बेऔलाद शादीशुदा जोड़े हैं, हर एक को औलाद जैसी नेमत अता कर यीशु नाम से, जो डाले बेफल है उसे फलदार बना, ताकि हर औलाद की नेमत से वाला माल हो। और खुदावन जितने खुदावन परेशान हाल लोग हैं, जिन घरानों में लड़ाई झगड़े हैं, दुख तकलीफ पे बीमारियां हैं, यीशु जी उन पर रहम कर, खुदावन तौबा की तौफीक दे, वो अपने गुनाहों की तौबा पेश करे आपके आगे, ताकि शैतान के शिकंजे से बच के यीशु जी आप पर ईमान लाकर अपनी मुश्किलों मुसीबतों से रहाई पाए और आप पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाए। तेरा कलाम खुदावन हमारे अंदर जड़ पकड़े खुदावन, आज तेरा कलाम हमारे अंदर रस बस जाए। आज के खूबसूरत कलाम को हम सब की जिंदगी में खुदावन फलदार दरख्त की मानद बना, हम इस कलाम से खुदावन 30 नहीं 60 नहीं बल्कि कई 100 गुना फल लाने बने, ताकि सुनने वालों की जिंदगी में और हम सब की जिंदगी में कई 100 गुना फल बरकत आए यीशु नाम से। ऐ प्यारे बाप सुमानी जी, हमारे ग्रुपों को तुम हमारे मसीह को बड़ी बरकत दे खुदावन, जो लोग तुझ पर ईमान रखते हैं खुदावन, उनको बचा हर बीमारी से, उनके जान माल की हिफाजत कर और अपने लोगों को और ईमान की मजबूती दे, मुश्किलों से ना घबराए। लश्कर का खुदावन, खुदावन का खुदा, हमारा तबीब आज़म, डॉक्टरों का डॉक्टर, सर्जनों का सर्जन खुदावन, सब कुछ करने की कुदरत ताकत रखता है। जिसके साथ वो जिंदा यीशु है, उसका कोरोना वबा का डर नहीं, जिसके साथ वो यीशु
तो यीशु है, उसे किसी मुसीबत की परेशानी में गिरफ्तार होने की जरूरत नहीं। वो अपनी जिंदगी को तब्दील करे और मेरे यीशु पर ईमान रखे, क्योंकि मेरे यीशु ने हमें इतना प्यार किया कि हम अपनी खुशियां हमारे लिए सभी पर कुर्बान कर दी, अपनी जान हमारे कुर्बान कर दी। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता, मेरे यीशु ने हमें प्यार किया ताकि हम जिस बादशाही से निकले हैं, जिस घर से निकले हैं, अपने पहले माँ बाप के गुनाह की वजह से दोबारा यीशु अपने लहू से हमें पाक करे, हम निजात पाए और दोबारा उस घर में उस आसमानी बादशाही में दाखिल होने के लायक बने। यीशु नाम से पाक खुदा ने के जाने के तुमको खुशी बड़ी बरकत दे, हमारे मुसीबतों को बरकत दे, हमारे कलीसिया को बरकत दे, हमारे कहनों को बरकत दे, हमारे रहनुमा को बरकत दे, अपने खुदावन हाजिर जमात को बड़ी बरकत दे, ताकि खुदावन सब इसी तरह तेरे में खुदा बसे रहे, तू हम में बसा रहे, ताकि खुदा अपना तेरे सुपुर्द करे। तू जो जिंदगी है, तू जो जिंदगी का पानी है, तू जो बाप का बला है, तू जो मुफ्त नेमते बांटता है, तू जो मुफ्त जीवन देता है, तू मुफ्ती दाता है, सब कुछ देने की कुदरत ताकत रखता है। तूने जिसने हमें अपना पाक लहू देकर खरीद लिया है, हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, बल्कि तेरे लहू की कीमत पेश की गई है। उस बेशुमार लहू से यीशु जी तूने हमें खरीद लिया और बाप के बेटे बेटियां बना दिया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी बड़ाई हो। आमीन। आमीन। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्जदार को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, बहुत तुम्हें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जुड़ा बाप और बेटे और कुदस का हो, हमेशा। हमारे यीशु जी के नाम की तारीफ हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन। बाप, बेटे और कुदस के नाम से। आमीन।